यक्का टांगा, टांगा जो कि अब तो नहीं टांगे चलते, लेकिन ऐसी ये सवारी है कि आगे घोड़ा लगा होता है, घोड़ा एक चलाने वाला होता है और पीछे बैठने की जगह होती है। शायद आप लोगों ने टांगा कभी टीवी पर देखा होगा, यानी और उस टांगे के पहियों की आवाज़ को कहा है चरख चूं करना, यानी चूं चूं की आवाज़। कसीफ गंदी मैली सी, ठीक है। अमीर कबीर बहुत ज़्यादा अमीर। आज़ाद ख़्याल, आज़ाद मंश या मॉडर्न कह लें। दर हकीकत, असल में। मिटा हुआ ख़ानदान, बदहाल ख़ानदान। और कौन सा इसमें मुश्किल लफ्ज़ है? काली कलोटी, काले रंग की नहायत स्याह। और रखे देत हैं, ये भी बेटे बच्चों पुरानी उर्दू है, यानी रख देता हूँ। वो कुली यानी वो कह रहा है कि मैं सामान इसी जगह पर रख देता हूँ। जी बच्चों आगे चलते हैं। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, उसने किसी कदर गुस्से से कहा। फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर करारे बूटों की चरर चरर की आवाज़ पैदा हुई और एक साया लरसता हुआ बढ़ने लगा। आखिर स्टेशन की तेज़ रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान एक भारी ओवरकोट पहने उसी तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं हज़रत। वो बेसाख्ता मुस्कुराती। नौजवान टाई की गिरह कसता, उस पर एक चुभती हुई नज़र डालता टिकट घर के पीछे निकल गया। लड़की के खुले हुए लब सुकड़ गए। होगा कोई अमीर ज़्यादा, भला वो 3rd क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा। जी बच्चों अब इसमें हम देखते हैं मुश्किल अल्फाज। इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ आ रहा है करारे, करारे यानी इनका मतलब है सख्त। चरर चरर, चरर चरर ये जो बूट होते हैं, जो सख्त बूट होते हैं, जब वो चलते हैं चमड़े के स्पेशली वो ये आवाज़ निकालते हैं, यानी बूटों की आवाज़ को कहा गया है। लरसता हुआ, कांपता हुआ। कबूल सूरत यानी अच्छी शक्लो सूरत का। ओवरकोट, ओवरकोट बेटे एक लंबा सा कोट होता है जो कि जब पहना जाता है तो वो यानी पाँव घुटनों से नीचे तक आ रहा होता है। बेसाख्ता, बग़ैर सोचे समझे। गिरा, गिरा कसता यानी वो गिरा लगाना, कसना यानी जो टाई की गिरा होती है उसको लगाता हुआ। चुभती हुई नज़र, तेज़ नज़र। सुकड़ जाना, सिमट जाना। और बेसाख्ता का मतलब मैंने आपको बता दिया है फ़ौरन। गिरा का मतलब होता है गांठ। अमीर ज़्यादा, अमीर का बेटा। 3rd क्लास, 3rd क्लास का मतलब है जे ट्रेन में बेटे जब टिकट लेते हैं तो 3 दर्जे होते हैं, एक 1st क्लास, 2nd क्लास, फिर 3rd क्लास। 3rd क्लास का मतलब है तीसरा दर्जा। जी अब आगे चलते हैं। फिर हम सामान रख के जायत हैं, कुली लड़की की खामोशी से झुंझला कर बोला। बको मत, मैं यहाँ हरगिज़ ना बैठूंगी, वो ऊंची आवाज़ में बोल उठी। अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आया। कुली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते, वो बोला। फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा, लड़की कुली से ही मुखातिब थी। टिकट सेकंड हैंड चाहिए या इंटर का, नौजवान भी जैसे कुली से पूछ रहा था। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई। कुली चलो, वो बड़े रौब से कहने लगी। आगे आगे कुली था और पीछे पीछे वो। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल ज़मीन पर एक दिलचस्प शोर बिखेर रही थी। मजूरी मेम साहब, कुली ने उसके चर्मी बटुए से मुतासर होकर कहा। अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो संगार मेज़ के सामने खड़ी जनवरी की कपकपा देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पोंछ रही थी। काहे? कुली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम? गाड़ी पर सामान भी रखवा देना। और देखो, जैसे ही टिकट घर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कुली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया और लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना टहलने लगी। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा कुलबला रहा था।
جی بچوں یہاں تک پڑھا ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی. یہ جو کلی کہتا ہے پھر ہم سامان رکھ کے جایت ہیں. جایت ہیں جاتے ہیں یا چلتے ہیں. یہ بھی پرانی اردو میں. اور جو بھی بچوں جو مزدوروں کی زبان یا کلی کون ہوتا ہے جو سامان اٹھاتا ہے تو ان کی وہ اپنی زبان میں کہتا ہے کہ پھر میں سامان رکھ کر چلتا ہوں. جی تو جھنجھلانا کا مطلب ہے غصے میں آنا، ناراض ہونا. بکو مت بکواس نہ کرو. زنانہ عورتوں کا. ویٹنگ روم انتظار گاہ. سناٹے میں آ جانا خاموش ہو جانا. یہ بچوں پھر یہ ایک جو کہ مزدوروں کی زبان میں جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں مجوری کا مطلب ہے مزدوری میں اور یا معاوضہ لینا. اس نے کام جو کیا اس کا سامان جو اٹھا رہا تھا. چرمی چمڑے کا بنا ہوا. چرمی بٹوا کیا ہوتا ہے جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں. کپ کپا دینے والی سخت سردی جس سے جسم کانپنے لگے. پیشانی ماتھا. پھر اب وہ کلی اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کاہے یعنی کس لیے. ہونٹ لٹک گئے خاموش ہو گیا. ناریل جیسا سر یعنی ناریل کی طرح. جی بچوں آگے اب اور اس میں کوئی مشکل آپ کو لگ رہا ہو. مستربانہ بے چینی سے یعنی اب وہ کلی اسے کہتا ہے نا کہ جب اپنے وہ مزدوری مانگتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ ابھی نہیں ملیں گے پیسے. تو کلی بیچارہ یعنی مایوس ہو کے کہتا ہے کاہے کو یعنی کیوں پیسے کیوں نہیں ملیں گے کام بھی کر لیا ہے. تو اس جواب پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ اکٹھے لے لینا یعنی گاڑی میں جب بیٹھوں گی سامان بھی میرا رکھوا دینا اور ٹکٹ گھر کھلے تو میں نے ٹرین میں بیٹھنے کا ٹکٹ بھی لینا ہے تو اس طرح تمہیں پیسے زیادہ میں دوں گی. جی اور اس میں کون سا مشکل آپ کو لفظ لگ رہا ہے. کل بلانا بے قرار ہونا. ٹہلنا ادھر ادھر چلنا. جی آگے چلتے ہیں. عجیب مصیبت ہے وہ دل ہی دل میں کہنے لگی. یہ کم بخت مرد ہر موقع پر آ دھمکتے ہیں. کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا. اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا بس یہی کل میری کائنات ہے. اٹیچی کیس اور ہول ڈال اچھے زمانے کی یادگار ہیں. چرمی بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں. آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا. امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا ورنہ وہ یہی کہیں گی کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاوج اور بھتیجے بھتیجیوں کا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں. بس وہ اتنا ہی سن کر جانے کو تیار ہو گئی. امی جان نے جانے کب سے 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے سو نکال کر دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے کر چلی جاؤ. عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا. بس یہی ان کی بات تو مجھے زہر معلوم ہوتی ہے. جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا. آخر سلمہ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں کیسے مزے میں تنہا سفر کیا کرتی ہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں. میں نے جواب دیا واہ تب تو انہیں بلا مبالغہ 1 درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے. چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکلنا مشکل ہے کجا ایک ننھے مجاہد کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی. غرض گھنٹوں ان سے بحث کی تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی. جی بچوں اب اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی. جی شوشہ انوکھی یا نئی بات. چٹکلا آ دھمکنا زبردستی آ جانا. کل کائنات کل سرمایہ. اٹیچی کیس صندوق. ہول ڈال بستر بند عموماً سفر میں استعمال ہوتا ہے. بھاوج بھائی کی بیوی کو کہتے ہیں جوڑ کر جمع کر کے. جی اور زہر معلوم ہونا اچھا نہ لگنا. اگلنا کہہ کر دینا. بڑا آدمی امیر آدمی بلا مبالغہ کسی شک کے بغیر. جھرمٹ ہجوم. کجا کہاں.
محافظ چوکیدار۔ اور کوئی آپ کو اور اس میں کوئی مشکل لفظ؟ تو اب اس کی مختصر سی تشریح یہی ہے کہ اب وہ اپنا جب سے وہ گھر سے چلی ہے وہ سوچ رہی ہے کہ اس کو دوپہر کو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا، تو اس کی ماں کا خیال ہے کہ گھر سے انہیں کوئی تو دیکھنے جائے نا، تو ورنہ سب یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھابھی کا اور ان کے اور بھائی کے بچوں کا بڑا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن یہی جب ہم پر برا وقت آیا یہ انہوں نے ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے۔ بس اتنا سن کر وہ جانے کو تیار ہو گئی۔ اس کی ماں نے کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جاؤ، کہ چلو چھوٹا سے ہی لیکن ہے تو لڑکا، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی کہ اس نے اور جو امیر زادوں کی بیٹیاں تھیں ان کی مثال دی کہ رضیہ اور سلمہ بھی تو اکیلی سفر کرتی ہیں، تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ امیر آدمی کی بیٹیاں ہیں وہ کر سکتی ہیں، لیکن تم تو غریب ٹھہری۔ پھر وہ اس پہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، غریب ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ایک کا ہی سفر کا خرچ کریں، ساتھ یہ چھوٹا سا ایک جو میرا رکھوالا بھیج رہی ہیں ان کو گھر میں ہی رکھیں۔ جی بچوں، اب اگلا آگے چلتے ہیں کہانی میں۔ کھانسی کی کھوں کھوں سے وہ چونکی۔ کمبل کی گٹھڑی کھلی اور ایک چھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنی ڈھیلی ڈالی فراق، ترشے ہوئے بال اور ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیٹ سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ اس سوکھی مونڈی بڑھیا پر ڈالی اور پھر دل ہی دل میں اس خشک ساتھ پر افسوس کرنے لگی۔ کاش اس پھوکرے پانی کی طرح ساکت بڑھیا کے بجائے کوئی سمندر کی سی بے چین نوجوان لڑکی یہاں ہوتی جو اس کے سیاہ ریشمی برقعے میں دہکتے ہوئے چہرے کو رشک سے دیکھتی۔ کلی نے اندر آ کے لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے۔ لڑکی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی۔ راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی کہ کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے۔ کیا کہے گا اپنے دل میں وہ، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا۔ چیختی چنگاڑتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی۔ جب لڑکی کلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہو، وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی۔ وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ عورتوں کی کاؤں کاؤں اور زیورات کی جھنکار، یا جیسے عادی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر۔ اس پر طرفہ مردوں کی ان کو ہدایتیں، منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے۔ ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے، خبردار نقاب نہ کھلنے پائے۔ لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دیکھ کر دھکا دے دیا۔ لڑکی ایک جھکولا کھا کر سنبھل گئی۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جھالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جی بچوں، اب اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔